बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। नाज़रीन, इस वीडियो में सबसे पहले मैं साइफर केस पर बात करूंगा, क्योंकि इस केस को जल्द अज जल्द ख़त्म करने के लिए जो नया मंसूबा बनाया जा रहा है, इमरान खान को नवंबर तक सज़ा देने की जो वारदात इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी अब सहाफ़ियों के ज़रिए फैला रही है, वो मामला क्या है? आरिफ अलवी ने किस तरह अपना एक घिनौना किरदार अदा किया, इमरान खान से शदीद नाराज़ हैं और इमरान खान को बी क्लास से सी क्लास में मुंतकिल किया। असद उमर आस्तीन का सांप, डील के मुज़ाकरात दोबारा नाकाम क्यों हुई, रिहा कराने के लिए इमरान खान को तहरीक कैसे चलाई जा सकती है, पुरअमन एहतजाज का एक नया तरीका आपके सामने रखूँगा। और इमरान खान की रिहाई इस वक्त क्यों ज़रूरी है, असल मामला क्यों ख़राब हुए, और सबसे बढ़कर अलीमा खान और बुशरा बीबी अपना क्या किरदार अदा कर सकती हैं और आप लोगों ने ये पैगाम उन तक ज़रूर पहुँचाना है। किस तरह जनरल बाजवा ने रजीम चेंज में घिनौना ऑपरेशन किया, वो ताकत के खेल में अब मामला बड़ा होता जा रहा है और इमरान रियाज के साथ जो मजालिम हुए उसकी मालूमात भी सामने आ रही हैं। सबसे पहले साइफर केस की मैं बात करूँ, इमरान खान पर 9 केसेस, आपको पता है ज़मानत का मामला महफूज कर लिया फैसला। इस केस में बड़ी पेशरफ्त हुई, चालान जमा हुआ, खान के खिलाफ जो खुसूसी अदालत बनी, मुकदमे का आगाज़ हुआ, तेज़ी से अब काम हो रहा है, बड़ी तेज़ी से। और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को 4 अक्टूबर के लिए चालान बुला लिया गया, अडियाला जेल को हदायत की पेश करें। ये लोग पहले इनकार कर चुके हैं, पेश नहीं करेंगे, लेकिन अब इसको चूँकि तेज़ किया जा रहा है इस प्रोसेस को, जल्दी जल्दी चालान भी आ गया, नोटिस भी जारी हो गए इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को, और 10 अक्टूबर को तारीख भी लगा दी। ज़ाब्ता फौजदारी की 265 दफ़ा भी लगाई जा रही है। कंपनी बाकायदा तौर पर अपने सहाफ़ियों के ज़रिए पैगाम भिजवा रही है कि नवंबर तक इमरान खान को सज़ा देनी है, नवंबर तक। उसके बाद इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद इन्हें निकलने नहीं देना। पहले इन लोगों ने मोहम्मद अली दुरानी के ज़रिए कोशिश की, फिर एजाज़ुल हक को भेजा, आरिफ अलवी के ज़रिए पैगाम भिजवाए, मुलाकातें की, इमरान खान को डील की कोशिश की। 2 मुतालबात इनके आखिर रह चुके, सिर्फ 2-10 में से। तहरीक इंसाफ की एक क़यादत छोड़ दें और मुल्क के अंदर ही रहे, बाहर भी ना जाए। पार्टी से आप पीछे होने और असद उमर को पार्टी चलाने दें, ज़रा अंदाज़ा करें। दूसरा, पार्टी इलेक्शन में किसी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ बयानियाँ नहीं बनाएगी, किसी जनरल बाजवा, फैज़, किसी के मुतल्लिक कोई बात नहीं होगी, उनको ज़िक्र शजर ममनू है। अच्छा, यहाँ तक तो बात चले, ठीक है, सियासत में बहुत से मौज़ूआत हैं, इलेक्शन में जलसे की एक ज़बान है, यहाँ तक किसी हद तक सियासतदान तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन पार्टी की क़यादत से दस्तबरदारी, जिस पार्टी को 26 साल लगा के गली कूचे के नौजवानों से बनाया, खून पसीना खान ने अपना दिया, आपको याद है, खान गिरा था क्रेन से, गोलियां लगी उसे, 200 मुकदमात झेले, बीवी बच्चे छोड़े इस मुल्क पार्टी के लिए, क़यादत छोड़ दे, क्यों? ये नामुमकिन है। आरिफ अलवी पर बड़ा शदीद गुस्सा है कि एक तो उसका होम्योपैथिक किरदार, मुफाहमत, मुज़ाकरात, बुज़दिलाना किरदार, दूसरी तरफ इलेक्शन में उसने जो तजवीज़ दे के सत्तू पी के सो गया 90 दिन के, खान को शदीद रंज है कि ये केस अदालत में क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में ले गया, सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखता, लेकिन ये डट कर क्यों नहीं खड़ा हुआ, अपना आईनी किरदार इसने क्यों नहीं अदा किया, जानबूझकर 9 तारीख के बाद क्यों ख़त लिखा, ये कॉम्प्रोमाइज़्ड है, खान जानता है। देखिए, माजी में भी इसके पास इख्तियारात मौजूद थे, ये केसेस को मुनसफाना अंदाज में चलाना, सज़ा माफ़ करना, इसके पास बड़ी पावर थी, लेकिन ये जो वारदात कर गया ये भी। अब 9 मुकदमात खान पे जो हैं वो आपको पहले 15 दिन उन्होंने पहले लगा दिए, इन कैमरा करना है या नहीं करना साइफर का केस, उस फैसले को महफूज करके उसी में से गलतियां निकाल के 7 दिन और ले गए। अटक जेल से अडियाला जेल इसलिए मुंतकिल किया, केस को जल्द अज जल्द तेज़ चलाएं। अब उसमें भी 45 दिन लगा दिए कि कौन सी जेल में रखना है, अटक या अडियाला। इस दौरान मुज़ाकरात और मुफाहमत करते रहे। अब खान का इनकार हुआ तो खान को बी क्लास से सी क्लास में डाल दिया। उसकी जान को शदीद खतरा, जानबूझकर गैर इंसानी सलूक पिछले 2 दिन से, ये खान को मैनेज करने, माइनस करने की वारदात। देखें इनकी अपनी औकात क्या है, इस रियासत की औकात 24 करोड़ लोगों का वज़ीर आज़म हटाने का एक पैगाम, जिस पे लिखा तुम हमारे पालतू कुत्ते हो, हम तुम्हारे साथ डॉगी स्टाइल करेंगे। अब बराए मेहरबानी गूगल ना कीजिएगा। ये अमेरिका का छोटा सा एहलकार डोनाल्ड डू, मुल्क के ताकतवर शख्स कमर बाजवा को पैगाम दे रहे हैं। बजाय जिसने पैगाम भेजा डोनाल्ड डू उस पर एक्शन लेते, इन्होंने खान पर एक्शन ले कि क्यों हमारी गंदगी आवाम को बता रहे हो। अमेरिका के लिए हम उनके पालतू कुत्तों से भी नीचे हैं, क्योंकि पालतू कुत्ता वो से वफादार कहते हैं, इन्हें तो कहते हैं तुम डबल गेम करते हो। ये अमेरिका के अल्फाज हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा। इमरान खान पर 9 मुकदमात, तोशाखाना केस, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, इक़दाम कत्ल, इलेक्शन कमीशन, तौहीन साइफर, तौहीन फलां, तौहीन ढमका, ये तमाम जराइम हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जिसे लोग टाउट कहते हैं, और नीचे सेशन कोर्ट की अदालतें जिन्हें डाकखाने कहते हैं, और अब ऊपर काजी फायज साहब, जिन्होंने आते साथ 2 केस सुने, एक अपनी ज़ात के मुताल्लिक, दूसरा अपने पुराने फैसलों के मुताल्लिक। सब जानते हैं साइफर कोडेड पैगाम, टेक्निकल ज़बान आम बंदे को तो समझ ही नहीं आनी। बैंक का स्विफ्ट मैसेज लोग नहीं समझ सकते, साइफर हो उसे कोडेड फॉर्म में वज़ारत ख़ारजा डिकोड करके वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, DGI को देता है, चारों तरफ से होकर फिर वज़ारत ख़ारजा, असल कापी वहाँ, तो कसूरवार वज़ीर आज़म हो ही नहीं सकता। इनके पास तो सिर्फ वही पॉइंट्स हैं इमरान खान की जो दफ्तर खारजा लिख के देता, असल कापी तो वहीं पड़ी जो राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला मान गया खुद।
پھر وزیر اعظم سابق شہباز شریف نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں دیکھ چکا ہے. اب عوام کان میں روٹی ڈالتے ہیں, انہیں پتہ نہیں, سب کو پتہ ہے. حامد میر کا کل آپ عمران خان کے ساتھ جو سنیں, کھل کر وہ کہہ رہا ہے, کھل کر, کہ جنرل باجوہ امریکہ کی غلامی چاہتا تھا, اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا تھا, سی پیک کا مخالف تھا, چین کا دشمن. سنیں اس کی باتیں. اور باجوہ ان کا پالتو تھا. امریکہ کا سائفر اسے بھیجا گیا. حامد میر کے دعووں کی بنیاد پر جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. عمران خان کو ڈیالہ جیل, عمران خان باغی ہے, عمران خان دہشت گرد ہے, وہاں رکھا ہے, تو اس کا ٹرائل دکھائیں, عوام کو سریعام دکھائیں. ویسے تو آپ اس کی ویڈیوز دکھاتے ہیں اسکولوں میں, کتابوں میں, کرکٹ ورلڈ کپ کی اس کی جیت نکال دیتے ہیں. دکھائیں عمران خان کا ان کیمرہ ٹرائل, عوام کو پتہ چلے. پارٹی کی قیادت اسد عمر کے سپورٹ کریں, اندازہ کریں. اس کا کردار اسد عمر کا وہی ہے, اس کے والد کا بھی. اچھا, والدین جو ان کے امریکہ گئے, اعجاز الحق کو آپ دیکھ لیں, کہتے ہیں عمران خان کے بغیر الیکشن ہوں گے. اس کا والد کون تھا؟ جنرل ضیاء الحق. یہ جیل منانے گیا خان کو, نہیں بات بنی. جنرل ضیاء کا کیا کرتا ہے آپ کو پتہ ہے. جنرل اختر الرحمان اس کی سوئس بینکوں میں اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ, کتنے قرضہ پاکستان کو اتر جائے. اسد عمر کا باپ میجر جنرل غلام محمد, یہ ذوالفقار علی بھٹو سے تحریری طور پہ معافی مانگ کر جیل سے گھر نظر بندی پہ گیا. 50 سال بعد بیٹے نے وہی کام کیا. یہ سیٹ ہوں, جرنیل ہوں, ججز ہوں, ان کے بچوں کو صرف اپنا دھندا پھیلانا ہے بس. اسد عمر کے تحریک انصاف میں نوجوانوں نے عزت دی. عشق کا امتحان آیا تو کہتا ہے میں تو چوری کھانے والا عاشق ہوں, مجھ سے قربانی نہ مانگی. ایک رات تھانے میں گزاری, پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ. ڈیل کی, اب سائفر میں سے نام نکل گیا, اس کو چھوڑ دی. اس کو خان کی پوری پارٹی ہائی جیک کرنے کے لیے تیار. پھر اس میٹنگ میں شامل تھا شاہ محمود قریشی, جس میں یہ صابر شاکر سے سنا ہوگا آپ نے سارا. اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جو ایئرپورٹ انہوں نے بیچے ہیں خراسان کے دیے, امریکہ کو ہر صورت میں چاہیے, وہ لے گئے. طاقت کا کھیل ہے, ورلڈ آرڈر کا کھیل ہے, طاقتوں کی ذمہ داریاں طے ہیں. پاکستان کا اتحاد یہ چائنا کے ساتھ برداشت نہیں کرتے. اسی لیے ایک ایک اثاثہ, کراچی کی بندرگاہ عرب امارات کو, اسلام آباد ایئرپورٹ, LNG کی کمپنیاں, OGDC یوں بانٹی جا رہے. 13 بڑے ادارے, 120 ادارے تباہ و برباد ہو چکے. منصوبے کا حصہ ہے ورلڈ آرڈر کا کھیل, تباہ و برباد کرو. ورنہ یوکرین کا وہ حال نہیں ہوا, افغانستان کا وہ حال نہیں ہوا, سری لنکا دیوالیہ ہو کے وہ حال نہیں ہوا. تباہی بربادی یہاں کیوں آئی ساری؟ کیونکہ خان یہاں کھڑا تھا, وہ چین اور روس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. یہ وہ دور کس کا چل رہا ہے. دیکھیں روم میں بادشاہ, غربت, مہنگائی اور عوام پریشان ہو, تو روم کے اکھاڑوں میں یہ انسانوں کا درندوں سے مقابلہ کرتے ہیں. عوام بھول جاتی تھی. یہاں پاکستان تباہ و برباد, 21 کروڑ 24 کروڑ لوگوں کو نکلنے نہیں دے رہے. حجاج بن دور کے یوسف میں کیا ہوتا تھا, صبح اٹھیں تو بات چیت کیا شروع, رات کتنے قتل ہوئے, کتنے مارے گئے, کتنوں کو کوڑے لگے, کتنے زندان میں. آج آپ صبح اٹھتے ہیں کیا سنتے ہیں, تحریک انصاف کا کون سا رہنما کہاں گرفتار ہوا, کس کا کاروبار تباہ ہوا, کون مسنگ ہے, کس کو مار دیا گیا. ولید بن مالک کا دور ہے, وہ عیاش تھا, زمین جائیداد, پراپرٹی ڈیلنگ. یہاں آج اس وقت اٹھتے تھے تو نہروں کی کھدائی, درختوں کی افزائش. آج لوگ اٹھتے کہ جی بیریا ٹاؤن میں پلاٹوں کی قیمت یہ ہوگی, یا جیو ایئر وائی کے اشتہارات دیکھیں, پراپرٹی کی, ہاؤسنگ سوسائٹی کی قیمتیں دیکھتے ہیں. تمام مالکان, علیم خان جیسے, ملک ریاض جیسے اور کمپنی. سلمان بن مالک کا دور ہے, وہ ناچنے گانے والا, انٹرٹینمنٹ کا شوقین تھا. آج کے دور میں ترانے, گانے, فنکار, شاعر, وہ کمپنی رنگ برنگے ترانے, انڈیا جا کشمیر سے نکل جائے. یہ اور بات ہے. مقبوضہ کشمیر تو چھوڑیں, اپنے کشمیر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہندوستان کے مظالم برداشت کر کے, کٹ پتلی وزیر اعظم کیا ہے, سول نافرمانی کی تحریک, جیلوں سے لوگ خود نکال رہے ہیں اپنے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا دور ہے, لوگ صبح اٹھ کے کیا بات کرتے ہیں, کون سے سپارے پہ, تہجد کی نماز پڑھی, اشراق ادا کیے, درود پڑھے, محفل پڑھی. خان کے دور میں کیا تھا, رحمت للعالمین کمیٹیاں, ربیع الاول کا مہینہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اسکولوں کالجوں میں بچوں کے قرآن لازمی نصاب, مدینہ کی ریاست, فلاسفروں کی سیرت نبی پر, یونیورسٹیوں میں ریسرچ. ایسٹ انڈیا کمپنی, باجوہ صاحب کو یہ منظور نہیں تھا. جس طرح سراج الدولہ کی 45,000 فوج ایسٹ انڈیا کمپنی کے 3500 لوگوں کے سامنے سرنڈر کر گئی. مقابلہ شب شروع ہوا, آپ کو یاد ہوگا, بندوقیں رکھ کے سائڈ پہ ہو گئے. وہی واردات آج امریکہ کے سامنے اسی طرح تھے, ہندوستان کے سامنے اسی طرح. کراچی میں دیکھیں, وہ مفتی قیصر فاروق کو دن دہاڑے اڑایا گیا. پاکستان سے کوئی احتجاج نہیں ہے. بستوں کا جو حملہ ہوا, کسی کالعدم تنظیم نے ابھی تک نہیں ذمہ داری لی. وہ نگران وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہندوستان نے کیا. بندہ پوچھے, بجٹ سارا آپ کے پاس ہے. چین کی 16 ممالک سے سرحد ملتی ہے, 1 ارب 65 کروڑ کا ملک, وہاں کیوں نہیں دھماکے ہوتے. ہندوستان میں 2008 میں ممبئی حملہ ہوا تھا آخری. وہ کہتا ہے جی پاکستان سے تربیت یافتہ ہیں, جس کا نواز شریف نے اقرار کیا, لیکن نہ اس کا سائفر بنا, نہ کیس بنا. ایک ڈان لیگ چھوٹی سی ہوئی, پرویز رشید کو نکال دیا. وہ کہتا ہے فوج پشت پناہی کرتی ہے. نواز شریف کے یہ الفاظ تھے, فوج دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتی ہے. ہندوستان کی ایجنسی نے بہرحال اپنی سرحدوں کی حفاظت کی. 2008 سے لے کے آج تک کوئی واقعہ نہیں ہوا دوبارہ. اور تو اور مالدیپ میں دیکھیں, ہندوستان کا مخالف بندہ صدارتی انتخاب جیت گیا. ہندوستان جب چاہے جہاں چاہے جو مرضی کر جائے آ کے. وہ بلوچ پختون کہتے ہیں یار آپ لوگ تو پنجاب کے خوش قسمت ہو, 15 کلومیٹر دور ہو ہندوستان سے لیکن محفوظ ہو. ہم ہزاروں کلومیٹر دور ہو کے بھی محفوظ نہیں. لگا دیں الزام, ظاہر انہیں پہ ہم لگا دیں. بلکہ KGB آئی, موساد آئی, راہ آئی, فلاں آئی, ڈمکا آئی. قوم کو پتہ ہے سب کو کون کروانے والا کیا ہے, لیکن قوم بھی قصوروار ہے. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بھی نہیں نکلے, 40 سال بیٹھ کے اب رو رہے ہیں. کینگرو کورٹس بنی ہوئی ہیں,
قوم کا اتنا بڑا رہنما چھوٹے سے ڈربے میں قید, یہ نہ مردوں کی طرح گھٹ گھٹ کر اندر چھپ چھپ کے روتے ہیں, مہنگائی کا گلا, کرپشن کا گلا. اور قرآن اٹھا کر احتجاج کرنا ان سے نہیں ہوتا. سری لنکا کر سکتا ہے, ترکی کر سکتا ہے, تیونس کر سکتا ہے, امریکہ کر سکتا ہے, اسرائیل. یہ قانونی جمہوری حق آئین نے اللہ نے دیا, وہ ڈر اور خوف کی اتنا پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکتے. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں عمران خان کو مشورہ دوں, کس قوم کے لیے لڑنے؟ 20 لاکھ پنڈی کی آبادی ہے, 10 لاکھ ووٹ تحریک انصاف کو ملا تھا پچھلے الیکشن میں, 10,000 لوگ بھی اڈیالہ جیل نہیں آ رہے. کیوں؟ خان نے جلسوں میں لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے حلف دیا تھا ہم اللہ کے سامنے نہیں ڈریں گے کسی سے, پھر بھی ڈر رہے ہیں. وہ مردان کا حافظ ذاکر چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے مردان سے پنڈی تک آ گیا اکیلا, اور گلا کہہ رہا ہے میرے ساتھ لوگ نہیں ہیں. اور کون سے توپ کے گولے مارے جا رہے ہیں, ٹینکوں کے نیچے لٹنے کو تو کوئی نہیں کہہ رہا, پرامن احتجاج ہے. خان کو کہتے ہیں پارٹی چھوڑو. بھائی پارٹی جنرل اختر الرحمان نے بنائی, ضیاء الحق نے بنائی, جنرل جیلانی نے بنائی ہے, جنرل باجوہ نے بنائی ہے, کہ پارٹی چھوڑنے کے پچھلوں نے بنائی ہے. 26 سال کی خان کی محنت ہے, گلیوں کی خاک شانی ہمارے سامنے مٹی میں مٹی ہوا. 88% مقبولیت, آج عجیب بدماشی ہے, چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ بزدل لوگوں کا غیرت مند لیڈر, قوم بزدل. آزاد کشمیر میں دیکھ لیں, وہ غدر فلم میں وہ سنے سنی دیول کے ڈائلاگ, یہی لوگ کہہ رہے ہیں وہاں. پرامن انداز میں اٹھا کے احتجاج بند. دیکھیں آپ قرآن نہیں اٹھا کے احتجاج کر سکتے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ مہینوں عمران خان کو جیل میں رکھیں گے. معیشت کی تباہی بربادی یا تو خان کو نکال سکتی ہے یا عوام. بس احتجاج کا ایک نیا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں, جسے کل کسی نے لکھا تھا, بڑا اچھا نام پتہ کریڈٹ دیتا, 1000 روپے کے پینا فلیکس نہ بنوائیں, بلدیہ گاڑی ایک ڈنڈا لا کے گرا دیتی ہے. پتہ نہیں کیا نام تھا اس بندے کا, ورنہ ضرور کریڈٹ آئی. وہ اسپرے پینٹ کہنے دیواروں پہ وال چاکنگ کریں, یہ جرم نہیں ہے, ورنہ نجومیوں کے اشتہار جگہ جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. اسپرے پینٹنگ کرتے ہوئے شاید کوئی اشتہار آپ کو نامردگی کا پڑھ کے آپ کے اندر بھی غیرت آ جائے. وال چاکنگ راتوں کو اسکول کالج کے بعد ٹریفک جہاں نظر آئے, احتجاج ریکارڈ کروائیں. فلسطین میں ہوتا ہے, دنیا بھر میں لوگ اپنا احتجاج ایسے ریکارڈ کرواتے ہیں پرامن انداز میں. اور کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں, جہاں قانون منع کرے وہاں نہ کریں, چلیں جہاں لکھا ہو یہاں نہ کریں, چھوڑ دیں, رہنے دیں. نہیں تو پھر شریف سرداری ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی کرنی تو منظوری. آپ میرا ایک پیغام ویسے علیمہ خان صاحبہ کے لیے بھی ہے, ان پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. کوئی لیڈر اس وقت نہیں ہے تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کو لیڈ کرنے کے لیے. یہ میرا پیغام علیمہ خان صاحبہ تک پہنچائیں کہ آپ نے اس تحریک کو اب چلانا ہے. یہ پیغام پہنچے ان تک. دیکھیں مشرف کے دور میں نواز شریف جیل میں تھے, پارٹی ٹوٹ گئی, کوئی نہیں, لوگ نکلے, کلثوم نواز فرنٹ پہ آ کے اپنے شور کے لیے لڑتی نہیں. یہ اور بات ہے, نواز شریف ڈیل کر کے وکری. نصرت بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے لیے نکلی, فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد نکلی تحریک کے لیے. تو علیمہ خان اور بشرا بی بی دونوں پہ لازم ہے. یہ قوم آپ کو سیاست کے لیے نہیں, اپنے بھائی اور اپنے خامد کی تحریک کے لیے, رہائی کے لیے کہہ رہی ہے. آپ کو نکلنا ہوگا, تحریک چلانی ہوگی. جو لوگ پیغام سن رہے ہیں ان تک ضرور پہنچائیے. دیکھیں ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے مثالیں ہیں سیکھنے کے لیے ہستیوں سے, سیدہ زینب علیہ السلام اللہ سے, کہ امام حسین کی قربانی کو پوری دنیا میں پہنچایا انہوں نے. جو قربانیاں انہوں نے دی, آج اسلام زندہ ہے. اس کے معنی دیکھیں, چاہنے والے سب مسلمان مشعل راہ ہے ہمارے لیے. آج ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑا ہونا ان دونوں کا کردار ہونا چاہیے, ورنہ وہی ہوگا جو آج تک ہوتا رہا. سندھ میں سکرنڈ میں مائی جندو کی طرح انہوں نے آپریشن کیا. 4 بچوں کی ماں جنت جلوانی, 3 بیٹے اس کے, 26 سال 24 سال اور ایک پتہ نہیں اس کی عمر کی تھی, ہاتھ باندھ کے اس بیچارے غریب مسکین. ایک کی بھی 12 اکتوبر کو شادی تھی, وہ دولہے کا سامان رکھا ہوا تھا, دن دہاڑے قوم کے سامنے. جس طرح روم کے اکھاڑوں میں آپ کو پتا ہے درندوں کے سامنے انسانوں کو چھوڑ, وہ معاملہ درندے چھوڑ دے. سندھ کی وہ بچی, اس کے باپ کو مارا انہوں نے, آپ یقین کرو اس کی چیخیں میرے کانوں میں گونج رہی ہیں. ارشد شریف کے بچے کا یوٹیوب کا وہ سلور بٹن اتار تھے, میرے آنسو ایسے جا رہے تھے. کیوں؟ میں نے آپ سے کبھی نہیں کہا, ویسے ایک بات ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں یا لائک کریں یا فلاں کریں, آپ کی مرضی, آپ کی درخواست ہے, لیکن ارشد شریف کے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں, ضرور کریں. وہ جو لگائیں اس کے چینل پہ ضرور دیکھا کریں. یہ آپ کی طرف سے شہید کو خراج عقیدت ہے, تو کچھ نہیں کر سکتے, کم سے کم ایک لائک ہی دے دو اس کو. میں نہیں کہتا آپ انصاف دیں, آپ بھی کمزور ہیں, ٹھیک ہے. میں آگے چلتا ہوں ورنہ میں جذباتی ہو جاؤں گا. عمران ریاض کا بھی دیکھے پتہ چلو, کہتے تنہائی میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا, نماز کی اوقات ایک آواز سے سن کے کرتا تھا, بدبودار جگہ پہ 140 دن اس نے گزارے, نہ دن پتہ نہ رات پتہ, زندہ قبر میں ارا, لیکن اس نے ڈیل نہیں کی, کھڑا ہے. اب صحافی ہوں, عوام ہوں, سیاستدان ہوں, کمپنی کے ظلم کا نشانہ بنے گیا, لیکن ڈٹ کے کھڑے ہونا, ظلم و ستم بھی سہنا, حق کی بات بھی کرنا, یہی سارا ہمارا ایمان اور دین ہے. ورنہ تو نواز شریف بھی آ رہا ہے, جو اپنی والدہ اور بیوی کے جنازے پہ نہیں آئے, پارٹی کے جنازے کے لیے وہ آگے. شادرے کی گلیوں میں, گوالمنڈی کی گلیوں میں کل جنازہ تو اٹینڈ کرنا ہے. نواز شریف واپس آئیں گے. ذاتی ملازمین جس طرح لا رہے ہیں پاکستان کو اس نہج پہ, صرف نواز شریف کو لانے کے لیے, عوام کے غصے اور زبردستی پر. کل میں شادرے کی گلیوں میں دیکھ رہا تھا, وہ غیر مسلم پیر کے کہنے پر جنرل رانی پیتل کا گلاس پکڑا ہوا, 891 لوگوں سے خطاب. وہ صدیق جان کہہ رہا تھا 81 تحریک انصاف کے لوگ تھے,
وہ اپنے دل کا بوجھ زبان کے ذریعے گالی گلوچ کر کے اتارے. بریانی سے موٹر سائیکل کا سفر اور زبردستی لوگوں کی لسٹیں ہم جو استقبال کے لیے اس کو بچے اٹھا لیں گے. پتہ نہیں کس نہج پہ پہنچ رہے ہیں. یقین کریں ساری کی ساری کھیل آپ کے پاس ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں قانون کے دائرے میں کوئی آپ کو غیر قانونی کام نہیں ہے, کوئی آپ سے ایسا کام نہیں, غلط کام, جائز کام ہے آپ کا. یہ آپ کا احتجاج کرنا حق ہے, کوئی نہیں آپ کو یقین کریں کچھ کہتا. آپ باہر نکل کے اپنا احتجاج پروٹیسٹ کریں. یہ زیادتی ہو رہی ہے خان کے ساتھ, خدا کی قسم بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. پتہ نہیں آپ لوگ کیوں نہیں یہ بات سمجھ رہے. بہرحال انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو دوبارہ کسی اور انداز میں سمجھاؤں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.